उसी के पाक जलाली खूबसूरत नाम के वसीला से आप सुनने वाले सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं पास्टर पीटर सरदार असम्बली चर्च ऑफ गॉड इन पाकिस्तान का चेयरमैन। खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि आज खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी पर आकर खुदावन के कलाम को जो है वो बयान कर सकूं, खुदावन के कलाम की मुनादी कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब का और उनकी सारी टीम का, जो बहुत काविश और बहुत मेहनत के साथ इस सारे काम को सरअंजाम दे रहे हैं, इस बात के लिए कि लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाकर और उनकी बरकत, उनकी रिहाई और उनकी निजात का सबब बने। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए हम जो हैं वो पास्टर पीटर दानी साहब का शुक्र अदा करते हैं, उनकी सारी टीम का। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। कलाम मुक़द्दस से पहले हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हुजूर आते हैं। तेरे खूबसूरत कलाम को खुदावन, जो तेरे मुंह की बातें और तेरे दिल की बातें, खुदावन जब बयान करूं तो खुदावन सुनने वाले तमाम लोग तेरे कलाम से सैर हों, बरकत पाएँ और शिफा पाएँ। सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा अनवान है, टॉपिक है, वो ये है। दो चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। अनवान ये है कि दुख मसाहिब हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, दुख मसाहिब हमारी ज़िंदगी में किस वजह से आते हैं और इनका आना हमारी ज़िंदगी में क्या सबब बनता है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम आज देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज शिफा के पीछे दौड़ते हैं और एक अरसा दराज से बीमारी के आलम में फंसे और जकड़े हुए हैं और वो शिफा नहीं पाते। ढेरों दुआओं के बावजूद, ढेरों मनाजातों के बावजूद भी वो अपनी बीमारी से रिहाई नहीं पाते। उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, हम आज बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यू हमें मिलते हैं देखने को, सुनने को, कि हम शिफा के लिए आए हैं और हमने शिफा को रिसीव नहीं किया, हमने शिफा नहीं पाई। और बाज़ हम कहते हैं, गवाहियाँ भी देते हैं, हमने शिफा पाई, और 4 दिन के बाद देखो तो हम फिर दुआ करवाने के लिए एक लाइन में लगे होते हैं। फिर भी हम पूरी शिफा को अपनी ज़िंदगी में रिसीव नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, आज बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाएगी कि हम शिफा क्यों नहीं पाते, हमारी ज़िंदगी में शिफा क्यों नहीं है। और अगर हम शिफा की आरज़ूमंद हैं तो फिर भी हम बीमार हैं या तंग दस्त हैं या मुश्किलात की हालत में हैं। इसकी वजह क्या है? बाइबल मुक़द्दस में एक शख्स का तारुफ करवाऊंगा जो 38 बरस से बीमार हैं। 38 बरस एक बीमारी का लम्हा है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये शख्स जो है 38 बरस से बीमार है और बीमारी में इसने अपने 38 बरस गुजार दिए हैं और ये हौज़ के किनारे पर पड़ा हुआ है और हौज़ हिलने पर अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी काविश में ये लगा रहता है कि जैसे खुदा का फरिश्ता हौज़ में उतरे, उसको हलाए और मैं फौरी उसमें जाकर शिफा पा जाऊँ। क्योंकि ये शख्स सहारे और मदद का मुंतज़िर है। ये भागकर, दौड़कर ये हौज़ में उतर नहीं सकता। बीमारी के एक लम्हे ने इसको इस कदर पस्त कर दिया है कि जब तक इसको सहारा ना मिले ये उस हौज़ तक नहीं पहुंच सकता, उसमें उतर नहीं सकता। तो जो शख्स बीमार, लाचार, पस्ताली या किसी भी बीमारी का शिकार हैं, वो इस हौज़ के पास आते और जब वक्त का इंतज़ार करते कि जब खुदा का फरिश्ता इस हौज़ में उतरे और इस पानी को हिलाए,
تو اس کا قانون تھا کہ جو سب سے پہلے اس حوض میں اتر جاتا وہ شفا پا جاتا۔ تو بہت سارے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے، پانی کے ہلنے کا انتظار کرتے، جیسے خدا کا فرشتہ اس پانی کو ہلاتا اور وہ اتر کر شفا پا جاتے، اور یہ پھر جو ہے اپنی کاوش میں رہ جاتا۔ اور ایسے کرتے کرتے اس کی زندگی سے 38 برس گزر گئے، ابھی تک اس نے شفا نہیں پائی۔ ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح یروشلم میں یہودیوں کی عید تھی، تو یروشلم میں داخل ہوا، اور یروشلم میں داخل ہوتے ہی یسوع مسیح نے اس شخص کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میری مدد کرنے کے لیے کوئی یہاں پر نہیں ہے، میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، تو میں کیسے شفا پاؤں؟ یسوع مسیح نے فوری طور پر اسے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور یہ شخص جو 38 برس سے بیمار ہے، یسوع مسیح کے قول کے مطابق فوری اٹھا، اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، اور یہ شفا پا گیا۔ اب شفا تو اس نے پائی، شفا یہ پا گیا، یسوع مسیح کے قول کے مطابق اس نے شفا کو حاصل کیا، مگر اتنی دیر اس نے اس بیماری میں، یعنی کہ 38 برس اس بیماری میں اس شخص نے گزارے ہیں، شفا کا منتظر ہے، شفا کے لیے یہ تڑپ رہا ہے، شفا کے لیے یہ جستجو میں لگا رہا ہے، چلا بھی رہا ہوگا، کوئی مجھے پکڑے اور مجھے حوض میں اتارے اور میں چنگا ہو جاؤں، میں شفا پا جاؤں، بہت ساری کاوش میں یہ لگا ہوگا۔ لیکن اب اتنی مدت، یعنی کہ 38 برس اس شخص نے بیماری کے اندر گزارے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنی بیماری، اتنا وقت اس نے بیماری میں گزارا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ بیماری آئی، یہ بدن ہے، بدن میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، بدن میں بیماریاں بھی آتی ہیں، بدن میں بہت ساری مشکلاتیں بھی آتی ہیں، لیکن ہر ایک مشکلات کا آنا اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ بیماری آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ مشکلات آئی ہیں، کیوں آئی ہے؟ تنگ دستی آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، یعنی کہ یسوع المسیح جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ یہی نہیں، اس کا قول بھی ہے کہ بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں۔ اور اس کے بعد ہمیں پطرس کے خط میں ملتا ہے، یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ اپنی ساری فکریں مجھے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم ایسے خدا کی پیروی کرتے ہیں جو 24 آور ہماری فکر میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری بیماریوں میں کئی سالوں سے مبتلا ہے، کوئی 4 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 1 سال سے، کوئی 1 مہینے سے، کوئی 6 مہینے سے۔ بڑی کاوش کے باوجود بھی ہم چارپائی پر پڑے ہی رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ بیماری کیوں ہماری زندگی میں، تکلیف کیوں ہماری زندگی میں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور شخص کا تعارف کرواتا ہوں، گنتی کی کتاب کے اندر۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب، اور اس کا ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور اوپر خیمہ کے ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانی سفید ہو گئی، اور ہارون اور جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور شخص یہاں پر جو ہے وہ ملتا ہے، جو خدا سے پیار کرنے والا، جو خدا سے ڈرنے والا، وہ ہے موسیٰ۔ اب موسیٰ کی بہن جو مریم ہے، ایک بڑی بیماری کے عالم میں پھنس چکی ہے، تکلیف میں، یعنی کہ 7 دن اس نے تکلیف میں گزارے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟
کیوں اس نے اتنا وقت جو ہے وہ بیماری میں گزارا۔ آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر ہم تکلیف زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، رنج میں ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو خاتون ہے یعنی مریم، یہ موسیٰ کی بہن ہے، اور اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف بغاوت کی ہے، اپنے ہی بھائی کے خلاف اس نے جو ہے وہ بڑبڑانا شروع کیا، تو ایک بڑی بیماری کا، بڑی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑا، بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جو آسا بادشاہ ہے۔ آسا بادشاہ جو ہے وہ اپنی جوانی کے ایام میں وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا، تابعداری میں رہا، خداوند کی قربت میں رہا۔ ایک وقت آیا، ایک لمحہ آیا، اس نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی، اور نافرمانی کیا کی کہ اس نے بتوں کو ماننا اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو جب اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو اسے بھی ایک بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی تکلیف کا سامنا اس قدر کرنا پڑا کہ اسی تکلیف کے عالم میں ہی وہ زمین سے کوچ کر گیا۔ اور وہ تکلیف کیا تھی؟ اس کے پاؤں کو ایک روگ لگ گیا، ایک بیماری لگی، اور وہ بیماری بائبل کہتی ہے کہ وہ بڑھتی ہی گئی، وہ بیماری سے اور زیادہ تنگ دست ہوتا ہی چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم سول جو ہے، سول کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جو پالوس ہے، اس سے پہلے وہ سول تھا، وہ خدا کے لوگوں کے برخلاف تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے والا شخص تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ نبینا ہو، ایک وقت آیا اس کی آنکھیں بند ہوئی، اور جب اس کی آنکھیں بند ہوئی، نبینا ہوا، تو خدا نے پھر حنانیہ کو بھیجا کہ تو جا اور جا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ تاکہ وہ شفا پا جائے۔ تو حنانیہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے ہاتھ رکھا تو اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک تکلیف میں رہا، ایک مصیبت میں رہا۔ جب کبھی بھی وہ اپنے آپ پر غور کرتا تو اس کے سامنے اس کی وہ تکلیف آ جاتی، تو وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکا دیتا تھا۔ اب یہ بینا ہو گیا، شفا اس نے پائی، یہ بالکل بھی ٹھیک ہو سکتا تھا۔ جب اس کی آنکھیں واپس آ گئی تو اور بھی اس کے بدن میں اگر کوئی تکلیف تھی تو وہ بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ تکلیف کیوں نہیں گئی؟ خدا ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا انسان کے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کیا کچھ کرنے والے ہیں اور کیا کچھ ان کی زندگی میں ہونے والا ہے، کیونکہ وہ خود انسان کو بنانے والا ہے۔ تو اس شخص نے بھی، پالوس رسول نے بھی اپنی زندگی تکلیف میں گزاری، لیکن اس نے اپنی زندگی تکلیف میں تو گزاری، اس کے باوجود وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنی مصیبت کو نہیں دیکھا، اپنی تنگ دستی کو نہیں دیکھا، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ اس نے خداوند کے ساتھ پوری وفاداری۔ اور اس کے علاوہ ہم ایوب کی طرف غور کرتے ہیں، ایوب کی طرف غور کرتے ہیں۔ ایوب جو ہے وہ راست باز ہیں، دولت مند ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اور خداوند کے حضور وہ پورے طور سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا، اور اس قدر کہ خدا نے اس کی بابت کہا ہے کہ میرا بندہ جو ایوب ہے وہ راست باز ہے۔ یہ خدا کی لفظ ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ خدا کیا آج ہمیں اپنے کلام میں سے سکھا کر اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ راست بازی کے وہ پلیٹ فارم پہ ملانا چاہ رہا ہے۔ تھینک یو۔
کم بیک ہم اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے کہ خدا کا بندہ ایوب جو ہیں وہ راست باز تھا، اور خدا بھی اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا بندہ ایوب راست باز۔ اب اس کے اوپر ایک مصیبت، ایک تنگ دستی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس قدر وہ مصیبت زدہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے مصیبت میں رہنے کے باوجود، اتنی تنگ دستی میں رہنے کے باوجود وہ اپنے خدا کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں؟ خداوند کی وفاداری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہماری زندگی میں جب تنگ دستی آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی؟ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا کہ آج دو چیزیں سامنے رکھوں گا، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ بیماری کیوں آتی ہے، اور اگر راست باز ہونے کے باوجود ہم تکلیف زدہ ہوتے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یوحنا کی معرفت لکھی ہوئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ بیماری کا سبب کیا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا اور اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ عزیزو، یوحنا کی اناجیل کی معرفت جو ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا پوائنٹ ملتا ہے۔ یہ جو 38 برس سے بیمار شخص تھا، یہاں پر یسوع مسیح ہیکل میں آیا ہے، تو یہاں پر اس جو 38 برس کا بیمار تھا، اسے یسوع مسیح نے یہاں پر پایا ہے، تو یسوع مسیح اسے تنقید کرتا ہوا، تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھے اس سے بڑی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ عزیزو، ہماری بیماری ہمارے اندر آنے والی تکلیف کا ایک سبب ہے، اور وہ ہے گناہ۔ کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا ہے؟ ہم 10 سال سے چارپائی پر ہیں، ہم 5 سال سے بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم 1 سال سے بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ ہم لائن میں لگ کر دعائیں کرواتے رہتے ہیں، ایک بار دعا کروائی، گواہی دے دی، پھر دوبارہ دوسرے خادم سے دعا کروائی، اس سے بھی دعا کروا کے پھر گواہی دے دی میں صحیح ہو گیا ہوں، پھر بیماری نے پکڑ لیا۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو چیک کیا ہے؟ اس شخص نے 38 برس بیماری میں گزارے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ گناہ۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور آسا بادشاہ جو ہیں وہ گناہ کے عالم میں اس کی زندگی ختم ہو گئی، بیماری میں ہی وہ روئے زمین سے کوچ کر گیا۔ کس سبب سے؟ نافرمانی کرنے کے سبب سے، اور نافرمانی کا دوسرا لقب ہے گناہ۔ جب ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو ہم موت کو دعوت دے دیتے ہیں، تو موت سے پہلے ہم بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ بیماری کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں، کسی بھی ہم مشکل کا شکار بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ گناہ ہے۔ یسوع مسیح نے اس 38 برس کے بیمار کو دوبارہ دیکھا تو اسے تنقید کی، اسے سبق دیا کہ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھے اس سے بھی زیادہ اور مشکلات کا اور زیادہ تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور اگر ہم واپس گنتی کی کتاب میں جاتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے موسیٰ کی بہن مریم، اب اس نے خدا کے خادم یعنی کہ موسیٰ کے ساتھ اس نے بغاوت کی،
خدا کو یہ چیز پسند نہ آئی، اس نے گناہ کیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسے کوڑ پڑ گیا، کوڑ سے سفید ہو گیا۔ 7 دن تک اس نے بڑی مصیبت کا سامنا کیا۔ کس سبب سے؟ گناہ کے سبب سے۔ گناہ کیا تھا؟ اس نے خدا کے خادم کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بدلے اسے موازنہ بھگتنا پڑا، وہ گناہ تھا۔ تو گناہ کی سزا اس نے کیا پائی؟ وہ کوڑ سے سفید ہو گئی۔ آسا بادشاہ نے بھی خدا کے ساتھ بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کا اسے نتیجہ کیا ملا؟ اس کے پاؤں کو روگ لگ گیا، اور اسی روگ میں وہ مبتلا ہوتا ہوتا ایک وقت آیا کہ وہ زمین سے کوچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ تھا۔ تو عزیزو، اب یہ جو چیزیں تھی، یہ تو گناہ کے سبب سے ہماری زندگی کے اندر ہلاکت آئی۔ اب بات کروں گا دوسرا پوائنٹ کہ اگر ہم راست باز ہیں تو پھر مصیبت زدہ ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اگر اس پر مصیبت آئی تو وہ سبب کیا تھا؟ وہ سبب تھا خدا کا جلال ظاہر ہونا تھا، ابلیس کو شکست ملنی تھی۔ خدا نے ابلیس سے کہا کہ کیا تو میرے بندہ ایوب کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ خدا ابلیس کو شرمندہ کرنا چاہتا۔ بعض اوقات کچھ تکلیف ہماری زندگی میں خدا کے جلال کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات ہماری زندگی میں تکلیف، بیماری گناہ کا سبب ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ پالوس کی زندگی جب سول تھا اس وقت کی زندگی، جب سول سے پالوس ہوا اس وقت کی زندگی، اگر وہ بڑی تکلیف میں رہا تو اس کا مطلب یہ تھا خدا نے اس کے اندر ایک کمزوری رکھی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے اندر کہیں گھمنڈ نہ آ جائے، وہ کہیں غرور میں نہ آ جائے کہ میں اس سے پہلے بھی بڑا علمدار تھا اور اب بھی میں بہت ماہر ہوں۔ جب بھی اپنی زندگی، اپنے حال حوال پر وہ غور کرتا تو اسے اپنے بدن کے اندر ایک کانٹا چبھتا ہوا نظر آتا تھا، جس کے سبب سے وہ خداوند کے حضور پھر جھک جاتا اور خداوند کی شکر گزاری کرتا۔ یہ خدا کے جلال کا سبب تھا، یہ خدا کی قدرت کا سبب تھا، اور خدا نے اس کے اندر یہ کمزوری رکھی کہ یہ میرے جلال کو زمین پر ظاہر کرتا رہے، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، نہ کہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر کے ساتھ۔ اب میرے عزیزو، ہمیں لوکا کی انجیل کے اندر ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جو ابلیس سے جکڑی ہوئی، ابلیس نے اسے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور اسے بہت زیادہ ملامت کرتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں بھی ایک گناہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو عزیزو یاد رکھیں، کسی نہ کسی بیماری کے ہم جو ہے شکاری ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیماری ہمیں پکڑ لیتی ہے، وہ شوگر کی صورت میں آئے، وہ بلڈ پریشر کی صورت میں آئے، وہ فالج کی صورت میں آئے، وہ کسی بھی صورت میں آ کر ہمیں پکڑ لے۔ ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ اگر ہم 10 سال سے، 5 سال سے، 2 سال سے، 4 سال سے ہم رہائی، شفا نہیں پا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں گناہ تو نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں گناہ کی کہیں نہ کہیں کوئی بوند تو نہیں ہے جس کے سبب سے ہم دعائیں بھی کرواتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت ساری کاوش بھی کرتے ہیں کہ ہم شفا پا جائیں تو نہیں شفا حاصل کر پاتے؟ کیا اس کا سبب گناہ تو نہیں ہے؟ آج چیک کریں۔ اگر آج اپنے آپ کو چیک کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور آپ کے اندر آپ کی خامی نظر آئے گی۔ اگر آپ راست باز ہیں، تنگ دست ہیں، تو آپ اس بات سے مت گھبرائیں۔ خداوند آپ کے وسیلہ سے بڑے کام کرنے والا ہے اور آپ کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ
جو ہیں بیماری کا شکار ہیں، پھر بھی آپ جو ہیں وہ رہائی نہیں پا رہے، اس 38 برس سے بیمار جیسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مریم کی طرح ہیں جو موسیٰ کی بہن ہیں، پھر بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایوب کی طرح ہیں تو پھر آپ اس بات سے شکر گزاری کریں۔ اگر آپ پالوس کی طرح ہیں، تکلیف میں ہیں، تو خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا فضل ہی میرے لیے کافی۔ تو اگر آپ اس 38 برس سے بیمار جیسی تکلیف میں ہیں، مریم جو موسیٰ کی بہن ہے اس جیسی تکلیف میں ہیں، آسا بادشاہ جیسی تکلیف میں ہیں، تو پھر اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ آج موقع ہے آپ کے پاس، شفا پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں میری زندگی میں گناہ تو نہیں چھپا جس کے سبب سے میں شفا نہیں پا رہا، میں نجات نہیں پا رہا، میں خداوند کے حضور رہائی نہیں پا رہا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ پھر اس نے، میں نے جو پہلے بتایا ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو اگر آپ اپنی فکریں اسے دیں گے تو وہ آپ کو تندرست کرے گا، جس طرح 38 برس کے بیمار کو اس نے تندرست کیا، وہ اسی وقت اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اور اگر آپ ایوب کی طرح راست باز ہیں، پالوس کی طرح آپ خدا کے چنے ہوئے خادم ہیں، تو پھر اپنی تکلیف سے پریشان نہ ہو۔ بائبل میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہو تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم راست باز ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہمیں اور وفاداری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس 38 برس جیسے بیماری کی حالت میں ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کہیں گناہ تو نہیں کہ ہم شفا نہیں پا رہے۔ خداوند بہت ساری برکت دے اور آپ پر فضل کرے کہ آپ خداوند کے ذو وفاداری کو اپنی ثابت قدم رہ کر خداوند کی شکر گزاری کریں۔ سو آئیے ایک دعا کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ خدائے عظیم، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس سندر کلام کے لیے جو ہم نے اے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سننے والوں کو فضل بخش کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا کہیں میری زندگی میں گناہ نہیں، گناہ کہیں نہ کہیں تو چھپا پڑا نہیں کہ ہم شفا نہیں پاتے۔ اگر خداوند ہم ایوب کی طرح راست باز ہیں، پالوس کی طرح ہم خداوند کے راست بازی کے کاموں میں سرگرم ہیں، تو پھر بھی ہم تکلیف میں ہیں، تو خداوند ہمیں وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند ان دونوں باتوں پر ہمیں فضل بخش کے ہم غور کریں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں تاکہ تیرے جلال کا سبب بن جائے۔ خداوند ان سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ گریس نیٹ ورک کے لیے، اس کے تمام اے خداوند ٹیم کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور تمام فالوور کے لیے خدا تجھ سے برکت چاہتے ہیں اور تیرے کھلے آسمان کے تلے اے خداوند کثرت کی بلیسنگ کو مانگ لیتے ہیں۔ بڑھتے جائیں، ترقی اور کامیابی کرتے جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ سو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ایک بار پھر سے ہم گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور اس کے بعد پاسٹر دانش پیٹر اور ان کی ساری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔